बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी महाज पे तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ। एक तरफ बाप पार्टी मुंतशिर हो गई, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की जो पीपल्स पार्टी है वो बाप पार्टी बनती जा रही है, एक नई बाप पार्टी। और बाप पार्टी के अक्सर लोग भी उनका रुख उनकी तरफ है। दूसरी तरफ MQM जो कई टुकड़ों में बढ़ गई थी वो मुत्तहिद हो रही है, जबकि PTI मुंतशिर होती जा रही है। इमरान खान साहब अभी नाअहल नहीं हुए हैं, अभी जेल नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि PTI का शीराज़ा बिखरना शुरू हो गया है। और न सिर्फ ये कि PTI के अंदर एक ग्रुप तश्कील पा रहा है और कई लोग दूसरी साइड पर राब्ते कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे PTI के एक मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली से। लेकिन उससे पहले आम आदमी के सबसे बड़े मसले यानी महंगाई का तज़किरा करते हैं। हकीकत यह है कि महंगाई ने इस वक्त आवाम का जीना दोभर कर दिया है। आटे का तो मिलना भी मुश्किल हो, और इस वक्त भी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो सूबा सिंध के नवाबशाह से आटे के हुसूल के लिए बगदड़ की ख़बरें आ रही हैं। यही सूरत हाल कम व बेश कोयटा और पेशावर और बाकी सूबों के दारुल हुकूमतों या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ आटे का मिलना दुश्वार हो गया है, तो दूसरी तरफ अशियाए ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से सबसे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे नुमाइंदों ने जो रिपोर्टें तैयार की हैं वो आपको दिखाते हैं, और फिर आपको ये बताएंगे कि जो मौजूदा महंगाई है उसकी ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है या दोनों है, और मौजूदा हुकूमत अगर इसको काबू नहीं पा सकती तो क्यों नहीं पा सकती। सबसे पहले आपको ले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 9.5 साल से हुकूमत है। पेशावर में भी महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मौजूदा महंगाई की लहर ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहर में रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई, लेकिन जिले इंतजामिया ने चुप साध रखी है। पंजाब से दरामद होने वाला 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते के दौरान 2600 से बढ़कर 3100 रुपए हो गया। रोटी के पैसे नहीं साढ़े को, पहले 20 दी और 30 जो गई। आटा पहले 2700 का था, अब 3100 रुपए हो गए। हम लोग 20 का खरीद नहीं सकते थे और अभी तो 30 तक महंगी हो गई ना। जिंदा मुर्गी फी किलो 410 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि सब्जियों में प्याज एक हफ्ते के दौरान 200 रुपए फी किलो से 280 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कि हम गरीब आदमियों को आटा, चीनी, दाल और ये चीजें, घी, ये चीजें मिलनी चाहिए। हमें सोने से क्या वास्ता। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रिजवान यूसुफजई, पेशावर। पेशावर से आपको ले जाते हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर, जहाँ पे इमरान खान साहब के नामजद करदा परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। लाहौर में आटे की तरसील पहले की निस्बत कदरे बेहतर तो हुई है, मगर गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान आटे के 15 किलो वाले कमर्शियल थैले की कीमत 1300 से बढ़कर 2050 रुपए हो चुकी है। चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो में बिक रहा है, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 650 रुपए किलो हो गया है। अब तो मुर्गी गरीब की पहुंच से ऐसे दूर है जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिर्फ मुर्गी देख सकते हैं, खा नहीं सकते। हर बंदा मुश्किल परेशानी में फंसा हुआ है। जो हम तनख्वाहदार तबका है हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हर चीज़ डबल से भी 3 गुना ज्यादा हो। अंडे 30 रुपए का एक अंडा मिलता है, तो एक फैमिली में अगर 6 अफराद है तो आप सोचे कितने के 200 के अंडे ही हो गए। रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं, तो बहुत मुश्किल है। 1000 का रुपया फाड़ते हैं तो 500 रुपया किलो के होया। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इनके लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी महाल हो गया है। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन अशरफ ननकानवी और सफदर अली के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। यहाँ से आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा, जहाँ पे बाप पार्टी के जनाब क़ुद्दूस बिज़िंजो साहब हुक्मरान हैं और उनके साथ कम वेश तमाम जमातें ताउन कर रही हैं। गुज़श्ता साल सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी का बर वक्त फैसला न की जाने,
مونسون بارشوں، سیلاب اور بین الصوبائی پابندی کے باعث مقررہ مقدار میں گندم خریدی نہ جا سکی، جس کی وجہ سے کہ صوبے بھر میں گندم کی قلت کے بحران نے جنم لیا۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ آٹے کے تاجر بھی بے لگام ہوتی قیمتوں پر پریشان ہیں۔ ابھی یہ اتنا مہنگائی ہے کہ گھر پہ روٹی نہ بچے، روٹی مانگتے ہم بولتا کدھر سے لاوے بھائی، روٹی ہے سچ مہنگا ہے، رجاؤ روٹی 30 روپے 35 روپے کا اتنا سے روٹی ملتے ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، کیا کریں؟ یہ حالیہ بحران جو گندم کا پیدا ہوا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ آٹا ڈیلرز، دکانداران اور مل مالکان آٹا منگواتے تھے پنجاب سے سندھ سے، تو ان دونوں صوبوں نے بین کر دیا صوبے سے باہر لے جانا وہاں سے۔ بلوچستان میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کا سرکاری نرخ 1470 روپے مقرر ہے، لیکن گندم بحران کے باعث اب یہ تھیلا کوئٹہ میں 2800 روپے اور اندرونی صوبہ 3000 تک پہنچ گیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے گندم کے بحران سے نمٹنے کے لیے وفاق اور پنجاب حکومت سے گندم کی فراہمی کی درخواست کر دی ہے۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز کوئٹہ۔ ناظرین، ملک میں آٹے کی قلت، اس کے حصول میں عوام کو پیش آنے والی دشواریوں اور مہنگائی سے متعلق رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ پچھلی حکومت یا کہ موجودہ حکومت یا کہ دونوں؟ اور موجودہ حکومت اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جانتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز ماہر معیشت اور دانشور جناب ڈاکٹر فاروق سلیم سے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بدحالی ہے معیشت کی، اس کی اصل ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے یا موجودہ حکومت ہے یا کہ دونوں ہیں؟ صافی صاحب، جب ہم معیشت کی بدحالی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کی زبان میں دو سب سے بڑے ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کا ایشو ہے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے، سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور حکومت کے لیے اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈالرز کا فقدان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے خزانے میں ڈالرز تقریباً ختم ہو گئے۔ اب دو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈالر کے فقدان کے حوالے سے۔ دیکھیے، ستمبر 2021 میں ہمارے خزانے میں کوئی 20 ارب ڈالر پڑا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اپریل میں، یعنی کہ ستمبر اور اپریل کے درمیان کوئی 7 مہینے پی ٹی آئی کی حکومت رہی، 20 ارب ڈالر سے ڈالرز کا خزانہ جو ہے وہ گر کے 10 ارب پہ پہنچ گیا۔ تو پھر اپریل کا مہینہ آیا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور اب ہم بیٹھے ہیں تقریباً 4.5 ارب پہ، تو 10 ارب سے پھر دوبارہ سے آدھے رہ گئے 4.5 ارب پہ۔ تو ڈالر کا جو فقدان شروع ہوا ہے، اس کا جو رجحان ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران شروع ہو گئی۔ ستمبر 2021 سے مسلسل یہ معاملہ چل رہا ہے، گرتا آ رہا ہے۔ تو اس کو اگر میں ایسے رکھوں آپ کے سامنے کہ معیشت جو ہے اس کو ایک گہری کھائی میں چھوڑ کے جا رہے تھے پی ٹی آئی والے اپریل کے مہینے میں، اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے کھودنا بند نہیں کیا، تو کھائی کے اندر ہم ہوئے تھے، لیکن پی ڈی ایم نے مزید کھدائی کی اور ہم اور گہرے اس کھدائی میں جو ہے وہ چلے گئے۔ ڈار صاحب ڈالر کنٹرول کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ بجائے اس کے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرتے، ڈالر نے اسحاق ڈار کو پچاڑ کے رکھ دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، 8 ارب انسانیت بستی ہے اس دنیا میں، اور یقین جانیے کہ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ روپے اور ڈالر کا کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ ایک اینٹی ہم کہتے ہیں جس کو پتا ہے کہ یہ ڈالر روپے کا کیا ریٹ ہونا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہیں وہ یہ تعین کریں کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو بہت ہی بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹر بینک کا ریٹ جو ہے اس کو فکس کر دیا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ کہیں اب 227 پہ بیٹھا ہے، اوپن مارکیٹ میں آوازیں ہمیں آتی ہیں 255 260 کی۔ اس کے نتائج صافی صاحب بڑے ہی خطرناک ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ انڈس موٹر کہتی ہے کہ وہ بھی اپنا پلانٹ بند کر رہے ہیں، سوزوکی والوں نے پلانٹ بند کر دیا، ملٹ ٹریکٹر کی طرف سے خبر آئی کہ بند کر رہے ہیں، ڈالرس والے بند کر رہے ہیں۔ پھر نشاط چنیا، آپ سوچئے کہ میاں منشا صاحب اس کے مالک ہیں اور وہ پاکستان کی امیر ترین شخصیت، بہت ریسورسفل ہیں، اگر وہ بھی اپنی ٹیکسٹائل مل نہیں چلا سکتے تو سوچئے کہ باقی پھر کیا بچے۔ تو نشاط چنیا کی کو 50,000 سپنڈل بند ہو گئے، پھر کوہ نور سپننگ نے کہا کہ وہ بند کر رہے ہیں۔ پھر عام آدمی کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ
جو جان بچانے والی ادویات ہیں، بلڈ پریشر کی ہیں، بہت ساری شوگر کے جو مریض ہیں. اب آپ سوچئے کہ کوئی 30% آبادی پاکستان کی جو ہے وہ اس کا پرابلم شوگر کا ہے. اس کی جو ادویات ہیں ان کی قلت آ رہی ہے، جو ایکس رے فلمیں ہیں ان کی قلت آ رہی ہے، جو MRI کی فلمیں ہیں ان کی قلت آ رہی ہے. تو یہ جو غلطی ہوئی ہے حکومت سے، جس میں انٹر بینک کے ریٹ کو اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، میں نے تاریخ میں کبھی 35-40 روپے کا فرق صافی صاحب نہیں دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں اس سال سیلاب نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہماری معیشت کو. اس کے لیے پہلے شرم الشیخ میں COP2 کانفرنس ہوئی اور اس میں کوئی خاطر خواہ ہمیں امداد نہیں مل سکی. اب جو جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس ڈونر کانفرنس سے آپ کو کوئی توقع ہے، کوئی پاکستانی معیشت کو سہارا مل جائے گا؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اب ڈونر کانفرنس کا نام نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ڈونر جو ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب یہ کلائمیٹ ریزسٹنس کی ایک پاکستان کی کانفرنس بن گئی ہے. ڈونر کانفرنس اس کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ جو مالدار ممالک ہیں اس وقت دنیا میں، وہ ان کی اپنی جو اکانومیز ہیں وہ سکڑ رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مالدار ممالک کا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا فوکس جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ کے اوپر لگا ہے، وہ پاکستان کے سیلاب کے اوپر نہیں ہے. پھر ایک پاکستان کی طرف سے صافی صاحب مجھے لگا کہ بہت غلطی ہم نے کی ہے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جو کانفرنس ہونے چلی ہے اس میں دنیا یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیوچر میں ریزیلینٹ، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے موسم کا، وہ کس طرح اس کی کیا پالیسی ہوگی. ہم جو ان کے پاس اپنا نقشہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، سیلاب میں ہماری مدد کر دیں، وہ یہ چیز نہیں دیکھنا چاہ رہے. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیوچر کا ایک روڈ میپ بتائیں کہ آپ ہمارے پیسے اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ ان کا کیا استعمال کریں. ٹھیک. تو یہاں پہ وہ مجھے کانفلکٹ سا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال. اسد عمر، حفیظ شیخ، شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار، کمپیریٹیولی کون بہتر وزیر خزانہ تھے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ کہنا ہوگا کہ 2013 اور 2016 میں جب وہ وزارت خزانہ کا قلمدان انہوں نے تو اس وقت 8% کی کہیں مہنگائی کی شرح تھی. جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے 2 سالوں کے اندر مجھے یاد ہے کہ وہ 8 سے 2.5% پہ لے گئے. مہنگائی پہ انہوں نے واقعی میں اس وقت کنٹرول کر لیا تھا. اب یہ دنیا جو ہے وہ 2013-2016 کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدل گئی ہے. اب امریکہ کی طرف سے وہ جو ہمیں 2013-16 سے IMF میں ہمیں ویورز ملا کرتے تھے، آسانیاں دی جاتی تھیں، اب وہ نہیں مل رہی. اب جو بھی وزیر خزانہ آئے گا اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری پاکستان کی وہ جو جغرافائی سچویشن ہے وہ نہیں بچی. اب ہم نے اپنے پاؤں پہ خود سے کھڑا ہونا ہے. وہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی بھی وزیر خزانہ جو جن 3 کا آپ نے نام لیا وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے اور اب ہمیں ڈیپ ریفارم جو اصلاحاتی پیکج ہے اس کو سامنے لائے بغیر معاملہ نہیں بنتا. لیکن وہیں عمران خان والی صورتحال چلی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان میں انفلیشن کی شرح یا مہنگائی کی شرح کم اور پاکستان میں زیادہ ہے، ڈار صاحب کی موجودگی کے باوجود. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ بڑا تشویشناک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح شاید دنیا میں چل رہی ہے اور پاکستان بھی اس کا شکار ہو رہا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہمیں حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 25% کی مہنگائی کی شرح ہے، انڈیا میں نے دیکھا تو 6% آ رہی ہے، بنگلہ دیش میں 9% آ رہی ہے، ایون افغانستان میں 10% آ رہی ہے. تو کچھ تو بڑا غلط ہے پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے، ایک تو دوبارہ سے وہ جو روپے اور ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے روکا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ مرغی کی قیمت جو ہے وہ سال بھر میں 80% بڑھ گئی. اب اس میں سپلائی چین میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے. وہ سویابین آ رہا تھا، اس کو کلیئر نہیں کر سکے بیکاز وہ ڈالر کا ریٹ جو فرق ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، اس میں سپلائی چین ٹوٹ گیا.
پھر سیلاب ایک جینون معاملہ ہے جو باقی ممالک میں شاید نہیں آیا، ہمارے ملک میں آیا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پیاز کی قیمت کوئی 500% حکومتی اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بڑھ گئی، مرغی 80% بڑھ گئی ہے، چائے 65% بڑھ گئی ہے، ڈیزل 60% اور انڈے 50%، یہ سب حکومتی اعداد و شمار۔ آٹا آپ سوچئے کہ 150 155 160 روپے کلو جو ہے وہ بک رہا ہے۔ اب جس کی 25-30 ہزار روپیہ سیلری ہے وہ آپ سوچئے کہ اپنے بچوں کے لیے پیاز اور آٹا، وہ روٹی کے ساتھ پیاز ہی کھاتے ہیں بیچارے، تو وہ اب کیا کریں گے جب پیاز 500% بڑھ جائے اور آٹا جو ہے وہ 150 160 روپے کلو ملے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو اس کے بعد حال ہی میں پی ٹی آئی سے منحرف ہونے والے ایک رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ کیوں منحرف ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور مزید کون لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، میرے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں پی ٹی آئی کے NA-29 پشاور سے رکن قومی اسمبلی ناصر موسیٰ زئی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تنقید کی وجہ کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ ابھی رکن قومی اسمبلی ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی ہوں ڈیفینیٹ، چونکہ استعفے منظور نہیں ہوئے تو آفیشلی تو ہوں۔ تو جو لوگ استعفے دے چکے ہیں تو اس میں تو آپ کا بھی نام شامل ہے نا؟ بالکل، میں نے چونکہ خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد جب ریزگنیشن کا فیصلہ کیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ اپنے استعفیٰ پیش کیا۔ تو اپنی مرضی سے پیش کیا تھا، دستخط اپنی مرضی سے کیے ہیں؟ بیسیکلی صافی صاحب اس طرح تھا کہ چونکہ عدم اعتماد کے بعد ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو خان صاحب چیئر کر رہے تھے، تو خان صاحب نے ممبران سے، پارلیمنٹ کے ممبران سے رائے لے رہے تھے کہ آیا ہم اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا ریزگنیشن دے کے استعفے لے کر باہر نکلیں۔ تو اس وقت 80% ممبران جو آن ریکارڈ ہے، چونکہ وہ پارلیمنٹ میں کمیٹی روم میں ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ سارے ریکارڈڈ پہ ہوتے، 80% پارلیمنٹیرین نے، ممبران نے ان کو اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا حق، اپوزیشن کا حق ادا کرنے کا رائے دی۔ لیکن شیخ رشید صاحب بیچ میں آئے اور اس نے ایک دو جذباتی جملے کہہ کر اور خان صاحب کڑے ہو گئے کہ میں تو استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، جو ممبر میری پیچھے آنا چاہتے ہیں تو آ جائے یا اپنے گھر چلے جائے۔ تو ڈیفینیٹلی باقی اکثریت حق میں نہیں تھی، 80% لوگ، چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، یہ جو بڑے لیڈرز ہیں، ان کی بھی رائے نہیں تھی اس میں سے، چونکہ اس ٹائم مجھے 100% کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن ممبران صاحبان اور اس میں جو ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں اور جو اپوزیشن اور اقتدار کا ایک جمہوریت کا ایک حصہ مانتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپوزیشن میں رہنے کا اور استعفے سے نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کی 80% استعفے نہ دینے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کے حق میں تھے۔ صرف شیخ رشید صاحب حق میں تھے کہ استعفے دے دینی چاہیے، استعفے دے دیں۔ اچھا، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں استعفے دینے، آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں تو دے دیں، نہیں دیتے تو نہ دیں۔ بالکل یہی تھی۔ اچھا، جس مقصد کے لیے ہم خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، اس مقصد میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بری طرح ناکام ہوئے۔ نہیں، ناکام ہوئے تو کیا، وہ تو کہتے ہیں میری اپنی غلطی نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب کچھ تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ خان صاحب کی غلطی تھی، ٹیم کی غلطی تھی، یا اسٹیبلشمنٹ کی غلطی تھی کہ وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، بیسیکلی لیڈر وہ ہوتے ہیں کہ اگر میرے خیال میں اگر وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا اور وہ سب کچھ کوئی اور چلا رہا تھا، تو کیا میں بحیثیت ایک باضمیر شخص، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ کل دوبارہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم ان کو ووٹ دیں گے، تو وہ تو اس نے ثابت کر دیا نا۔ لیڈرشپ یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں، تو کل دوبارہ وہ اگر وہ لوگ ان کے پیچھے آ جائیں، پیچھے ہو اور وہ ان کو حکومت چلائیں گے تو قوم کہاں چلی جائے گی؟ آپ کہتے ہیں باضمیر شخص، تو اگر آپ باضمیر تھے
تو آپ کا ضمیر پچھلے 3.5 سالوں میں کیوں نہیں جاگا؟ بالکل سلیم صافی صاحب، آپ کا جو سوال ہے بہت زبردست ہے. بیسیکلی سال 2 سال تو ڈیفینیٹلی جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے. سال اس کو ہم نے موقع دیا. بیچ میں سے وہ 1 سال کے لیے کرونا آ گیا تھا تو 2 سال ہو گئے تھے. 2 سال بعد ہمارے جو نور عالم صاحب یا میں یا کافی اور بھی ساتھی تھے کہ وہ نالا تھے. تو 2021 میں پشاور میں فرسٹ فیز بلدیات کا ہوتا ہے اور اس بلدیات میں نے اپنے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے کیے تھے اور میں نے ان کو شو کیا تھا. چونکہ پی ٹی آئی کا ایک کنسیپٹ ہے اور خان صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ووٹ ہے وہ خان صاحب کا ووٹ ہے. تو بعض چیزیں ہمیں تھوڑا سا رسپیکٹ بھی چاہیے ایم این ایز کو. وہ ایم این ایز کو سب کو جو آپ نے نام لیے سب کو کل کے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ووٹ کے تھرو منتخب ہوئے تھے. تو 2021 جو ابھی عدم اعتماد کا نام و نشان بھی نہیں تھا، الیکشن ہو رہے ہیں اور میں نے اپنا بندہ کھڑا کر کے اور پی ٹی آئی سے ڈبل ووٹیبل کا میرا آزاد امیدوار جو تھا، میرے حلقے میں 2 تحصیلیں ہیں اور اس میں نے ایک میں آزاد کھڑا کیا تھا اور دوسرے کو کسی اور کو سپورٹ کیا تھا. تو ہم نے 300-400 ووٹ پہ میں اپنے آزاد امیدوار کو ہم ہارے تھے اور پی ٹی آئی کا جو نمبر تھا وہ میرے خیال میں 5ویں کے 6ٹھے نمبر پہ آیا تھا. تو ابھی آپ جا کے اپنا استعفیٰ واپس لیں گے اور اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ بالکل. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا جو یہ لوگ کھیل کر رہے ہیں، جو ہر چیز کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی سائفر کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں، ابھی استعفوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس طریقے سے پنجاب میں ہو رہا ہے یا نیشنل اسمبلی میں کبھی کہتے ہیں کہ اجتماعی استعفے دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جا کے ہم استعفے دیں گے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کھیلنا بند ہونا چاہیے اور ہمیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے دے دیں. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم نے قوم بجائے کہ ہم استعفے بھی نہ دیں. ہم یہ سارے پی ٹی آئی والے ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھنے کے لیے قوم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. میں جا کے اسمبلی میں بیٹھوں گا اور اگر یہ لوگ سنجیدہ ہو کے اور یہ استعفوں کا کھیل ختم کر کے اسمبلی میں آ جائے. پرویز خٹک ہمارا صوبے کا پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا، وہ آئے، اسد کیسر صاحب آئے یا جو دیگر ہمارے وہاں کی پی کے سے ریلیٹڈ ہے، وہ جب اپنے استعفیٰ کے وہ ویریفیکیشن کریں گے تو میں بھی جا کے ان کے پیچھے استعفیٰ. لیکن اگر یہ کھیل رہے تو یہ ملک کھیلوں کے لیے نہیں بنا ہے. نہیں تو وہ تو آنا چاہتے ہیں استعفوں کی تصدیق کے لیے، اسپیکر ان کو موقع نہیں دے رہے. اسپیکر تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیویجولی آئے، جو آئین اور رولز کے مطابق ہے. اجتماعی استعفے کیسے، کیا بات ہے؟ اجتماعی ریٹن آپ اس کو دے کے کیا ہے، عدالتوں میں جا کے ہر بندے کا رائٹ ہے. کیا اگر میں کل پرسوں جا کے جو نیکسٹ کمنگ سیشن ہے اور میں اسپیکر کے پاس جا کے اور میں اپنے ریزگنیشن پیش کروں تو کیا اسپیکر اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں بھی نہیں. کیا وہ آئین اور قانون سے بالا تر فیصلہ کریں گے اسپیکر صاحب؟ لیکن یہ جانا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ نے کھیلنے کی بات کی تو عمران خان صاحب تو جوانی بلکہ بچپن سے کھیل رہے ہیں اور بہت بڑے کھلاڑی ہیں. تو پھر اس وقت جب یہ آپ لوگ استعفے دے رہے تھے تو جس طرح نور عالم خان وغیرہ نے انکار کیا تو آپ اس وقت پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ابھی یہ بیچ میں آپ نے بھی تو اپنے حلقے کے 6-7 مہینے ضائع کر دیے نا. سلیم صافی بیسیکلی جو اس ٹائم ایک نیریٹو بنایا تھا خان صاحب نے کہ میری ایم این ایز کو کروڑوں روپوں کی آفر ہو رہی ہیں اور مختلف لالچوں سے اس کو اپنے طرف لا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم وہ نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب یہ الزام، چونکہ ہمیں وہاں علاقے میں رہنا ہے، سیاست کرنا ہے اور لوگ ہمیں پھر وہ کہے کہ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، جھکے ہوئے لوگ ہیں. تو اس ٹائم میں نے ایک دو سوچ کر کے کہ ایک تو میں خان صاحب کو یہ ثابت کرنا چاہوں کہ مشکل وقت میں جو پارٹی کی ٹکٹ پہ ہم آپ کے ساتھ وہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرے میں وہ نہیں ہوں کہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپوں کو آفر ہم نے شاید اگر ان کی تھرو پی ٹی آئی کے اس کے کنسیپٹ ہم نے ٹکرائی ہیں. تو آج میں جا رہا ہوں تو میرے خیال میں آج جانے میں خان صاحب کہہ رہے کہ میں پاپولر ہوں اور آنے والا پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں. لیکن آج تو بہت مشکل وقت ہے. دیکھیں ان پہ حملہ ہو چکا ہے، وہ زخمی بیٹھے ہیں ادھر زمان پارک میں، ان پہ درجنوں مقدمات بن چکے ہیں اور یہ بالکل obvious ہے کہ
यानी अल्लाह ही उनको नाअहली से बचा सकता है। जितने केसेस हैं और जितनी सारी चीज़ें हैं, तो उनकी पार्टी बिखरने जा रही है। तो मुश्किल वक्त तो ये है, तो फिर इस मुश्किल वक्त में क्यों छोड़ रहे हैं उनको? नहीं, मुश्किल वक्त वो था मेरे नज़दीक, अदम एतमाद का मुश्किल वक्त था। अब तो वो ख़ुद कह रहे कि हमारा जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ गया है, और वो कह रहे हैं कि हम कम्बे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएंगे। तो मैं तो उस टाइम में जा रहा हूँ कि उनकी पॉपुलरिटी ग्राफ और एज अ लीडर नहीं, एज अ हीरो लोग उनको ले रहे हैं। तो मैं अपने कौम की हीरो और पॉपुलर पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ। मुख्तसर सी ब्रेक, और उसके बाद नासिर मूसाज़ई साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब नासिर मूसाज़ई साहब। मूसाज़ई साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश करके मुझे इक़्तिदार से निकाला। तो बीइंग ए पख्तून, अब एक बंदे को अमेरिकी साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला गया, आप क्यों उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और उनका साथ छोड़ रहे हैं? साफ़ी साहब, जो साइफ़र का जो एक साजिशी बयानिया बना दिया गया, मैं इन चीज़ों पे बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ किस बात पे साजिश हुई। साजिश के लिए तो जब एक बंदा एक दूसरे को थ्रेट समझता हो कि ये मेरे लिए फ्यूचर में थ्रेट है, ये रीजन में थ्रेट है, तो जाके उनके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। तो अमेरिका को क्या वो है कि हमारे ख़िलाफ़ जो हम उन्हीं की फंड्स पे या उन्हीं की बीक पर रह रहे, तो उनके लिए हमारी क्या हैसियत होगी? लेकिन अब जो वो कह रहे हैं, इस पर तो आप बिलीव करते हैं ना, कि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे इक़्तिदार से निकाला। जनरल बाजवा ने तो इक़्तिदार से नहीं निकाला, अलबत्ता जनरल बाजवा ने उसको इक़्तिदार में लाए हैं, और जनरल बाजवा ने उनको जितना सपोर्ट किया है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी हुक्मरान रहे हैं, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ने उतना सपोर्ट किसी भी हुकूमत को नहीं किया जितना कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। तो ये भी थोड़ी सी मेरे ख़्याल में जिस तरीके से ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो उसने ख़ुदकश वो किया है अपने मोहसनों पर, कि हर बंदा ये कह रहा है, और हम भी ये सोचते हैं कि चूँकि हमारे जो बाज़-औक़ात हमारी नालाते पार्टी से, तो जब हम नहीं जा रहे थे और हमें गिले थे कि जी हमें फ़ंड्स इलाके की इश्यूज़ है, मसाइल, हमारे लिए कोई मिनिस्टर हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो यही लोग हमें फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके कि जी ये बिल है और पाकिस्तान के मफाद में है और ये, तो हमें तो वो ले आते थे। ये जो आप लोग भी मानते हैं कि जनरल बाजवा उनके मोहसिन हैं, तो ये किस तरीके से बाजवा साहब ने उनको सपोर्ट किया? जुडिशरी में उनके लिए मैनिपुलेशन की, इलेक्शन में इलेक्टेबल्स को उनके साथ शामिल करवाया, RTS फेल करवाया, क्या तरीका था? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे और जो जमहूरियत जो तसलसल है वो जारी रहे। तो अगरचे हालात ऐसे थे स्टार्ट में कि कोई भी उनके साथ अदम एतमाद तो 8 माह 9 माह पहले आए थे ना, मेरे ख़्याल में अगर वो लोग उनको सपोर्ट ना करते तो वो पहले थे, चूँकि हमारे यहाँ क्राइसिस पहले भी थे, माशी क्राइसिस या जो दूसरे क्राइसिस थे, और ख़ान साहब इतनी संजीदगी से हुकूमत को नहीं ले रहे थे। अगर फ़ौज सपोर्ट ना करती तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। डेफिनेटली वो मेरे ख़्याल में वो बीच में से वो और ठीक। अच्छा, ये तो सब। अब ये ऐसा तो नहीं है कि किसी अस्करी इदारे के प्रेशर या दबाव या टेलीफोन कॉल पे आप ये कुछ करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़? सलीम साफ़ी, मेरे ख़्याल में अदम एतमाद के बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयान बनाया। इस तरह है ना, उससे पहले तो नहीं। मैंने तो कहा कि 2021 में जब बल्दियात में थे तो मैं तो उस टाइम पार्टी के सोच के ख़िलाफ़ था। तो क्या उस टाइम जब बल्दियात हो रहे थे तो उस टाइम तो अदम एतमाद तो आता है फरवरी मार्च में और इलेक्शन होते हैं नवंबर दिसंबर में। तो क्या अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट या किसी और का जो आप लोग वो सोच रहे हैं तो मैं उस टाइम पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों था? हम पार्टी के ख़िलाफ़ जो सोच थी मेरी वो इसलिए थी कि जो लोगों को हमने वादे किए कोई वादा उनमें से वफ़ा नहीं हुआ। तो अब आपने PTI छोड़ दी है या छोड़ रहे हैं? PTI के साथ मैं मुस्तकबिल में जाना नहीं चाहता हूँ
اور میری خواہش ہے چونکہ جی یو آئی کے جو صوبائی اور ضلعی قیادت آئی تھی اس نے باقاعدہ مجھے دعوت دی ہے اور انشاءاللہ میں فیوچر میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آپ جیسا بندہ حجرے دیرے والے آدمی ہے، نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے، آپ کا جی یو آئی کے ساتھ کیا واسطہ؟ یہ بھی ایک ہے کنسیپٹ، سوچ میری بنی ہے. چونکہ خان صاحب پہلے تبدیلی کے نام پر نوجوانوں کو، پوری قوم کو اور میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر قوم سے ووٹ لیا، لیکن جب حکومت میں آئے تو خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. تو سلیم صافی صاحب ریاست مدینہ کے لیے موضوع شخص عمران خان صاحب ہے یا جو علماء جس کو ہم انبیاء کے وارث سمجھتے ہیں؟ تو ریاست مدینہ کے لیے تو میرے خیال میں انبیاء کے جو ورثہ ہے وہ بہترین چوائس ہے، اور وہ جو جی یو آئی میں ہے وہ علماء کی جماعت ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تو وہ تو علماء کی جماعت ہے نا. آپ عالم تو نہیں ہے تو علماء کی جماعت میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم. اگر خان صاحب کمنگ الیکشن میں بھی قوم سے یا جو نوجوانوں کو ورغلا کر اسلام کے نام پر یا ریاست مدینہ کے نام پر ووٹ لیں گے تو میں تو ان کے اس میں نہیں آ سکتا ہوں نا. ابھی میں نے تو جان چکا ہوں کہ یہ تو ان کے جو نعرے ہیں وہ سارے فراڈ ہے، وہ اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو کیوں نہ اگر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ جب آگے چل کے یہی لوگ خان صاحب زیادہ اس پہ اسٹریس کریں گے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، قوم ان کے ساتھ ہوگی، جس طریقے سے کافی علماء پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، تو کیوں نہ میں خود علماء کا ساتھ دے کر. لیکن عمران خان صاحب نے تو 5-10 سال کے لیے ریاست مدینہ کا کارڈ استعمال کیا نا. لیکن جے یو آئی اور اس طرح کی جماعتیں تو 70 سال سے ریاست مدینہ اور اسلام کے نام پہ سیاست کر رہی ہے، اور 5 سال ایم ایم اے نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی کی ہے، تو وہ کتنی شریعت لا سکے تھے؟ سلیم صافی کبھی بھی جے یو آئی نے شریعت کی بات نہیں کی. ہاں البتہ جو شریعت کے خلاف جو اگر قانون سازی ہوگی تو ان کے خلاف ان کی آواز ہمیشہ ایک رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے. کیا ہم کوئی جو ہمارے جی یو آئی جو ہے وہ جمہوریت پر بھی بلیو کرتے ہیں، اور ہمارے جو اسلامی اقدار ہے وہ بھی اگر ہم میں آ جائیں تو میرے خیال میں اس میں لیکن اسلامی نظام کے نفاذ کا دعویٰ تو کرتی ہے نا. اسلامی نفاذ دو طرح کے، ایک ہوتا ہے جس طریقے سے طالبان چاہتے ہیں اور بزور بازو زبردستی بزور بندوق، اور ایک نظام یہ ہے کہ آپ لوگوں میں رہ کر لوگوں کو کنونس کر کے جس طریقے سے تبلیغ والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور اس کو تھوڑا سا نماز کی طرف لاتے ہیں اور لوگوں کی جو روٹین ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو جی یو آئی کا جو سسٹم سوچ ہے وہ ایک میں اس کو پازیٹیو سوچ اس لیے کہتا ہوں کہ بینگ اے مسلمان ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم کوئی بھی قانون یا ہمارا جو ایکٹ ہے یا ہمارے جو سوچ ہے وہ اسلام کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر دوسرے لوگوں کو کوئی موقع ملے گا تو جے یو آئی ان کو. لیکن ایک آخری سوال، آپ کو ووٹ ملا ہے عمران خان کے نام پہ، اس کی وجہ سے آپ ایم این اے بنے ہیں، تو کوئی اور فیصلہ کرنے سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں ان کے نام پہ اگر ممبر بیٹھے ہیں تو آپ جا کے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ واپس لینے کے لیے اسمبلی میں جاؤں گا. وہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ صافی صاحب میں نے مشکل وقت میں خان صاحب کی جو امانت تھی، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور میں ان کی ایم این اے ہوں پی ٹی آئی کا، جب خان صاحب کو عدم اعتماد آیا تھا تو اس کا ساتھ دیا، استعفوں کا فیصلہ کیا، میں نے دے دیا. تو آلموسٹ پی ٹی آئی تو یہ سمجھ رہی نا کہ ہم تو اسمبلیوں سے نکل چکے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے اور میں ان کے خلاف کسی اور بینچ میں بیٹھا ہوتا تو وہ غلط تھا. لیکن اگر وہ نہیں آ رہے اور وہ آلموسٹ سمجھ رہے کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، تو اگر میں قوم کے لیے جہاں تک نہیں دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو استعفوں کا جو ڈرامہ ہے وہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، کیوں نہ میں قوم کی نمائندگی کروں. اور اگر پھر بھی یہ لوگ جرت کرے خود استعفوں کے حقیقی استعفوں کے پیش ہونے کے لیے یا ان کو ریزگنیشن کے لیے، تو میں ان کے صف میں کھڑا ہوں گا. اور اگر وہ اسمبلی میں واپس آ جائے پھر
तो वो ठीक है, वो तो मैं भी चाहता हूँ कि आए तो आप फिर उनके साथ में बैठेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करे। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि पीटीआई वाले आ जाए, अपोजिशन का किरदार अदा करे और कौम के जो हक है वो उसकी नुमाइंदगी करे। तो अब आप असेंबली में फिर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? मैं बिल्कुल अपोजिशन बेंचों में बैठूंगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इख्तियार में बैठे हैं, तो उनकी मुखालफत करेंगे? नहीं, वो बैठना एक देखिए अगर कोई चीज़, मेरे ख्याल में ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर कोई आइन कानून ऐसे बन रहा हो जो मुल्क और अवाम के मफाद में नहीं हो तो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ हम खड़ा होंगे। जनाब नासिर खान मूसाज़ई साहब, हमें वक्त देने और तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।